बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। रात अपनी स्याही में डूब चुकी थी और शहर की थकन भी मेरी हड्डियों में उतर आई थी। दफ्तर से वापसी का ये रोज का सफर आज एक सदी महसूस हो रहा था। सर के अंदर की एक लहर थी जो मुसलसल मेरी सोचों पर हथौड़े मार रही थी। मैंने थकावट से चूर होकर अपने दरवाजे के सामने कदम रोके, हाथ बढ़ाकर एक बार दस्तक दी, हल्की सी, जैसे मैं भी उम्मीद कर रहा था कि आमना फौरन खोल देगी। कोई जवाब नहीं आया। मैंने थोड़ा इंतजार किया। मेरे दिल की धड़कन थकावट की वजह से नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी की वजह से तेज होने लगी। मेरे अंदर की उकताहट अब गुस्से की शक्ल इख्तियार कर रही थी। मैंने दोबारा दरवाजे पर जोर से मुक्के मारे। बजाय एक मेहरबान शौहर के अब मेरे अंदर एक नाराज मालिक का एहसास जाग उठा था। कुछ लम्हों के बाद कुंडी हटने की आहट हुई। दरवाजा खुला और सामने आमना खड़ी थी। उसका चेहरा मोम की तरह जर्द पड़ चुका था। उसकी आंखें जो आमतौर पर जिंदगी से भरपूर होती थी, आज एक खौफ और घबराहट का आईना बनी हुई थी। उसकी गैर मामूली हालत ने मेरे शक को फौरन हवा दी। मेरे जहन में हजारों काले शुकूक एक साथ जाग उठे और मेरे दिमाग पर काबिज हो गए। इतनी देर क्यों लगाई तुमने दरवाजा खोलने में? क्या कर रही थी? मेरी आवाज भारी और गुस्से से लदी हुई थी। थकन का निशान दूर दूर तक बाकी नहीं रहा था। शक की एक नौकीली धार मेरे लहजे में शामिल हो चुकी थी। आमना ने लरसते होंठों से जवाब दिया, मैं बच्चों को सुला रही थी। आपको तो पता है कितना तंग करते हैं। बस थोड़ी सी आंख लग गई थी। कसम से जैसे ही दस्तक सुनी भाग कर आई हूँ। उसने मेरे बाजू को छूने की कोशिश की मगर मैंने अपना बाजू झटक दिया। उसके चेहरे की घबराहट मेरे शक को मजीद पक्का कर रही थी। आंख लग गई थी। मैंने एक शैतानी हंसी हंसी। ये कौन सा वक्त है सोने का, जब पता है तुम्हारे शौहर को लौट कर आना है? और तुम्हारा ये रंग, तुम्हारे चेहरे की ये हालत, ये कोई नींद टूटने की अलामत नहीं है? मेरा दिमाग ड्रामा और बेबुनियाद अफवाहों से मुतासिर होकर फौरन एक फैसला सुना चुका था। उस वक्त मेरी सारी थकन, सारा दर्द गायब हो गया था। बाकी रह गया था तो सिर्फ मेरा मर्दाना गुरूर, एक ऐसा खोखला खोल जिसमें खुदगर्जी और गैरत का झूठा एहसास भरा हुआ था। झूठ बोल रही हो तुम। अंदर कौन था? किससे मिल रही थी? मेरा लहजा एक जुनूनी शख्स का हो चुका था। मुझे अपनी बात पर यकीन करने के लिए किसी सबूत की जरूरत ही नहीं थी। बस ये एहसास काफी था कि मेरे साथ तौहीन हुई है। ये वो मुआशरती अदल का जहरीला उसूल था जो ये सिखाता था कि मर्द हमेशा हक पर होता है और औरत को हर सूरत में पाक दामन साबित होना चाहिए। मेरे दिल में ये बात घर कर चुकी थी कि देर से दरवाजा खोलना सिर्फ बेवफाई की अलामत है। आमना की आंखों में सैलाब आ गया। खुदा का खौफ करो, ये क्या कह रहे हैं आप? बच्चों के सर की कसम खाती हूँ, कोई नहीं था। ये तोहमत मत लगाए मुझ पर। वो मुझसे फासला बनाते हुए कुरान के पास चली गई और उसे थामकर मजीद कसमें खाना शुरू कर दी। मगर मेरे दिल पर बंधी शक की पट्टी इतनी मोटी थी कि मुझे उसकी आंखों में सच्चाई का अक्स नहीं बल्कि झूठ की चमक नजर आ रही थी। नफरत और गुस्से की आग ने मेरी अकल को धुंधला कर राख कर दिया था। उसकी बेबसी मुझे मजीद जुनूनी बना रही थी। मैंने उसे एक झूठा समझा और उस पर यकीन करने से इनकार कर दिया। मैंने चीखते हुए कहा, बस बहुत हो चुका, ये ड्रामे बंद करो। तुम सोचती हो मैं पागल हूं जो तुम्हारी इन झूठी कस्मों पर यकीन कर लूंगा? जाओ, मेरे सामने से दूर हो जाओ। मैंने उसे कमरे से धक्का दिया। वो 2 दिन हमारे घर पर जंगल का कानून नाफिज रहा। हम एक ही छत के नीचे अजनबियों से ज्यादा बदतर हालत में जी रहे थे। आमना खामोश रहती। उसकी आंखें मुसलसल मुझसे पूछती थी कि वो क्या जुर्म था जिसकी उसे सजा दी जा रही है। मैंने एक बार भी उसकी तरफ पलट कर नहीं देखा। न मैंने उसे खाना खाते हुए देखा, न बच्चों की तरफ मुतवज्जा होते हुए। मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था और सारा वक्त उस खौफनाक ख्याल को हवा देता रहा जो मेरे दिमाग में बिठा दिया गया था। अदल और इंसाफ का तकाजा तो ये था कि मैं उससे बात करता, ठंडे दिल से सवाल करता, मगर मेरे अंदर का शैतान सिर्फ गैरत का इंतकाम चाहता था। मेरी आंखें उसे मुजरिम साबित करने के लिए बेचैन थी। तीसरे दिन की रात खामोशी मजीद गहरी हो गई। मैंने फैसला कर लिया था कि यह खामोश जंग अब खत्म होनी चाहिए। मेरे दिल में एक खतरनाक इरादा पनप चुका था। मुझे यकीन हो चुका था कि मैं ही मजलूम हूं और मुझे ही इस तौहीन का बदला लेना है। मेरे अंदर छुपा हुआ वो वहशी बाहर निकल आया जिसको मुआशरती दबाव ने खैरत का नाम दे रखा था। मैं आहिस्ता से बच्चों के कमरे में गया। वो सो रहे थे। उनके मासूम चेहरों ने एक लम्हे के लिए मुझे रोका, मगर मेरे जुनून ने उनकी मासूमियत को भी निगल दिया। आमना भी बिस्तर पर खामोश लेटी थी। मैंने उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए उसकी बेबसी ने मेरे इरादे को झंझोड़ा, मगर मेरे कानों में वो शैतानी आवाजें गूंज उठी जिन्होंने मुझे ये बावर करवा दिया था कि ऐसा करना ही दुरुस्त है। मैंने धीमी आवाज में मगर इंतहाई खतरनाक आवाज में उसे हुक्म दिया। वो खौफजदा होकर उठी। क्या बात है? अब क्या हुआ है? उसकी आवाज में खौफ के सिवा कुछ नहीं था। बहुत हो चुका। तुमने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी।
मेरे अंदर का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। मैंने उसे शिद्दत से झंझोड़ा और अंधेरे में जो कुछ हुआ वो जुनून के सिवा कुछ नहीं था। मेरी आंखों पर शक की पट्टी बंधी थी और मैंने अपनी तमाम ताकत और गुस्सा उस पर उंडेल दिया। जब मेरे हाथ रुके, कमरे में खौफनाक खामोशी छा चुकी थी और मेरी सांसें थम गई थी। मैंने खुद को एक ऐसे जुर्म के दहाने पर पाया जिससे वापस लौटना नामुमकिन था। आमना बेहिस्सो हरकत जमीन पर पड़ी थी और मुझे यकीन हो गया कि मैंने एक ऐसा फेल कर दिया है जिसकी कोई माफी नहीं। मैंने अपनी गैरत के नाम पर खुद को एक खौफनाक जाल में फंसा लिया था। रात की तारीकी और खामोशी ने मुझे अपने जुर्म को छुपाने पर मजबूर किया। मेरी पहली सोच ये थी कि मैं इस तबाहकुन राज को दुनिया से पोशीदा रखूं। अगले चंद घंटे मैंने जो कुछ भी किया वो एक खौफजदा शख्स का पागलपन था। मैंने जल्दबाजी में सबूत मिटाए और घर में एक ऐसी वीरानी छोड़ दी जिसकी वजह सिर्फ मैं जानता था। सुबह होते ही मैंने अपने दफ्तर और रिश्तेदारों को फोन करके बताया कि आमना मुझसे नाराज होकर घर छोड़कर चली गई है और मैं भी काम के सिलसिले में बैरून मुल्क जा रहा हूँ और बच्चों को मैं भाई के घर छोड़कर चला गया। जैसे ही मैं परदेस आया तो मेरे दिल पर एक ऐसा बोझ आया जो किसी भी वजनी चीज से ज्यादा था। मैं जिस्मानी तौर पर आजाद था मगर मेरा ज़मीर मेरे अपने बनाए हुए कैद खाने में हमेशा के लिए मुकीद हो चुका था। ये बोझ अब हर पल मेरे साथ था, वो बोझ जो मेरे खौफनाक राज की हकीकत था। मैंने यहाँ परदेस आकर दिन रात एक कर दिया था। मेहनत नहीं बल्कि एक खौफ मुझे दौड़ाए जा रहा था। हर दिन का काम मेरे लिए उस भयानक राज, उस ज़मीर के खौफ से फरार का एक जरिया था। नतीजा ये हुआ कि मुख्तसर अरसे में मैंने अच्छी खासी दौलत इकट्ठी कर ली। एक शानदार अपार्टमेंट, शहर की रोशनियां मेरी खिड़की से नजर आती। मेरे पास हर वो आसाइश थी जिसका ख्वाब मैंने वतन में देखा था, लेकिन ये सारी चकाचौंध मेरे अंदर की तारीकी को कम नहीं कर सकी। हर रात जैसे ही मैं आरामदेह बिस्तर पर आंखें बंद करता, सुकून मुझसे कोसों दूर भाग जाता। मेरी आंख लगती तो सामने सिर्फ आमना का जर्द और खौफजदा चेहरा आ जाता। वो आखिरी लरसती हुई तस्वीर जो मेरे जहन में कैद हो चुकी थी। मेरे अंदर एक सर्द खौफ की लहर दौड़ जाती और मैं पसीने में शराबूर होकर उठ बैठता। मैं दौलत के अंबार पर बैठा था मगर मेरा दिल एक गहरी खामोशी की कब्र बन चुका था जहां सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं जानता था यह दौलत मेरे गुनाह की कीमत है। मैं पाकिस्तानी दोस्तों की महफिलों में जाता, हंसता, झूठी कहानियां सुनाता ताकि मैं उनकी आम पुरसुकून जिंदगी का हिस्सा लगूं, मगर अंदर का दुख एक भयानक साया बनकर मेरा पीछा करता। एक शाम में सईद के साथ बैठा था जो मेरे पास ही काम करता था। हम एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे जब उसने फोन निकाला और अपनी बीवी को वीडियो कॉल की। बेगम कैसी हो? हाँ बस अभी फारिग हुआ हूँ। बच्चों को सुला दिया? सईद के चेहरे पर एक साफ और सच्ची मुस्कुराहट थी। उसकी आवाज में वो प्यार था जो एक नॉर्मल शौहर अपनी शरीक हयात से करता है। मैंने खामोशी से अपनी चाय का कप नीचे रख दिया। मेरे दोस्त अपनी बीवियों से फोन पर हंसी खुशी बात करते और मुझे फौरन याद आ जाता कि मेरी बीवी की कब्र मेरे सीने में दफन है। वो जगह जहां वो बेहिस्सो हरकत होकर गिरी थी अब मेरे ज़मीर का मुस्तकिल ठिकाना बन चुकी है। मैं फौरन बहाना करके उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ यार, तबीयत ठीक नहीं? सईद ने पूछा। मैंने जल्दी से जवाब दिया, हाँ बस थोड़ा सा सर भारी है, नींद पूरी नहीं हुई, आजकल काम का दबाव बहुत है। और वहां से निकल आया। मेरी तन्हाई में यह दुख एक भयानक साया बनकर मेरा पीछा करता और मेरी जहनी अजियत में इजाफा करता। कुछ अरसे के बाद मेरे दोस्तों ने मेरी हालत देखकर मुझे समझाने की कोशिश की। एक और दोस्त जाहिद मेरे साथ बैठा। उसने मेरा कंधा थपथपाया। यार कब तक ऐसे अकेले रहोगे? आमना को गए कई साल हो गए, अब तो घर बसा लो। मैंने एक अच्छा रिश्ता भी देखा है तुम्हारे लिए। जाहिद ने इसरार किया। मेरे अंदर एक लर्जिश पैदा हुई। शादी दोबारा? इस खौफ से कि कहीं ये नया रिश्ता भी मेरे शक का शिकार ना हो जाए, मैं दोबारा वही गुनाह ना कर बैठूं, मैंने फौरन इनकार कर दिया। नहीं जाहिद, अभी मेरा दिल नहीं मानता। मुझे लगता है कि मेरे लिए तन्हाई ही बेहतर है। मैंने झूठ बोला, मगर हकीकत ये थी कि मैं अपनी गैरत के उस झूठे खोल पर दोबारा किसी मासूम को कुर्बान नहीं करना चाहता था। ये खौफ मुझे मुसलसल खाया जा रहा था। मुआशरती तन्हाई और पछतावे ने मुझे तोड़कर रख दिया था। मैं हर खुशी से दूर भागने लगा। मेरा दिल हर लम्हा कुड़ता रहता। मेरे दोस्तों ने मेरे बदलते रवैये को काम के दबाव का नाम दिया, मगर मैं जानता था कि ये मेरे गुनाह का बोझ है जिसे मैं हर रोज उठा रहा था। मैंने हर मुमकिन तरीके से अपने आप को मसरूफ रखा। दफ्तर के बाद कई घंटे जिम में गुजारता, गैर जरूरी कोर्सेज करता, मगर तन्हाई में आमना की बेबसी भरी आंखें मेरा गिरेबान पकड़ लेती, मुझे मलामत करती। मैंने महसूस किया कि मुझे किसी चीज की जरूरत है जो इस बोझ को हल्का कर सके। अचानक दीन की तरफ मेरा झुकाव बढ़ने लगा। शायद ज़मीर की तसल्ली के लिए मैंने मजहबी रसूमात में
پناہ ڈھونڈنی شروع کر دی۔ میں عشاء کی نماز کے بعد مساجد میں رک جاتا اور رات کے پچھلے پہر تنہائی میں روتا۔ میں زمین پر سر ٹیک کر اللہ سے معافی مانگتا، سجدوں میں گر گڑاتا، مگر میرے دل کو سکون نہ ملتا، کیونکہ میرا گناہ بہت بڑا تھا۔ ہر بار جب میں اللہ اکبر کہتا، مجھے کمرے کی وہ خوفناک خاموشی یاد آ جاتی تھی۔ جب وہ سارا جنون ختم ہو چکا تھا، میں ایک منافق کی طرح محسوس کرتا، جو ایک طرف پاکیزگی تلاش کر رہا ہے اور دوسری طرف ایک لاش کے راز کو اپنے سینے میں چھپا کر بیٹھا ہے۔ کئی سال اسی کرب میں گزر گئے۔ میری حالت یہ ہو گئی کہ میں دنیا سے کٹ کر رہ گیا اور زندگی بے مقصد ہو گئی۔ ایک دن میرا دوست عمران میرے پاس آیا۔ تم یہاں امیر ہو کر بھی فقیر ہو گئے ہو۔ عمران نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں واقعی سکون چاہیے، ایک کام کرو، عمرے پر چلے جاؤ، شاید بیت اللہ کی زیارت سے دل کو کچھ تسلی مل جائے۔ یہ مشورہ مجھے ایک نئی اگرچہ نازک امید دی گیا۔ شاید خانہ کعبہ کی عظمت میرے گناہوں کو دھو دے اور میرا دل ہلکا ہو جائے۔ میں نے فوراً عمرے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے پردیس میں اپنی ساری کمائی ایک نیک مقصد کے لیے وقف کرنے کا سوچا۔ میں نے ایک ٹرسٹ کے لیے ایک بڑی رقم نکلوائی، یہ سوچ کر کہ شاید اس صدقے سے میری روح پر پڑا بوجھ کم ہو جائے، مگر سکون اب بھی دور تھا، کیونکہ دل کا درد باقی تھا۔ میں نے تمام انتظامات مکمل کیے۔ میں اپنے ملک سے دور ایک لاش کے راز کو سینے میں دفنائے عمرے کے لیے نکل پڑا، ایک نئی امید کے ساتھ کہ ابھی اذیت ختم ہو جائے گی، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اذیت کا سفر پردیس سے بھی طویل ہونے والا ہے۔ طویل، تھکا دینے والے سفر کے بعد میں مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہوا، مگر میرے قدم گاڑی کی زمین پر نہیں، گویا کسی صدیوں پرانی تاریخ کے بھاری پتھروں پر پڑ رہے تھے۔ جیسے ہی میں حرم شریف کے دروازے پر پہنچا، میرے قدم بھاری تھے، جیسے زمین سے اٹھنا نہ چاہتے ہوں۔ میرے گناہوں کا بوجھ انہیں روکے ہوئے تھا۔ یہ بوجھ جو میں پردیس سے سالوں سے اٹھائے پھر رہا ہوں، آج مکہ کی مقدس فضا میں آ کر کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ ہر طرف موجود سکون اور ایمان کی طاقت میرے اندر کے گناہ کو اور زیادہ اجاگر کر رہی تھی۔ میں نے جب پہلی نظر بیت اللہ پر ڈالی تو وہ منظر میری عقل اور روح کو جھنجھوڑ گیا۔ میں بے اختیار گرا اور رو پڑا، مگر یہ صرف آنسو نہیں تھے جو میرے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری آنکھوں سے نہیں بلکہ میرے اندر کا سارا زہر، ساری غلاظت اور گناہ کا سارا کرب بہہ رہا ہو۔ میرے ہاتھوں نے کعبہ کی عظمت کو دیکھتے ہی ہوا میں لرزنا شروع کر دیا، اور مجھے ایک ہی لمحے میں اپنے جرم کی شدت سے احساس ہوا۔ وہ غصہ، وہ شک اور وہ جنون جس نے میری زندگی تباہ کر دی تھی، وہ سارے دکھ، ساری بے بسی جو میں نے آمنہ پر ڈھائی تھی، آج میرے سامنے کھڑے ہو کر چیخ رہے تھے۔ مجھے اس جگہ پر کھڑا ہونے کا کوئی حق نہیں تھا، میں ناپاک تھا۔ میں نے روتے ہوئے لڑکھڑاتے قدموں سے طواف شروع کیا۔ 7 چکروں میں میں نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا، سب ایک ہی دھن میں مگن، مگر میں ان سب سے کٹا ہوا تھا۔ میرے اور ان کے درمیان میرے خون آلود ہاتھوں کی ایک دیوار حائل تھی۔ طواف کے بعد میں نے حتیم میں جگہ ڈھونڈی اور کعبہ کی دیوار کے قریب بیٹھ گیا۔ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا، مگر میرے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ کاش وہ دن واپس آ جائے، کاش میں اپنے جرم کو ختم کر سکوں۔ اسی دوران حتیم کی پرسکون فضا میں میری نظر ایک عورت پر پڑی جس نے مجھے چونکا دیا۔ وہ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، آنکھیں بند کیے بڑی خاموشی سے قرآن پڑھ رہی تھی، شاید سورہ رحمان کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا جو دل کو سکون بخشتا تھا۔ میں نے پہلے تو دھیان نہیں دیا، اسے بس ایک نیک خاتون سمجھ کر نظریں جھکا لی۔ میں نے اپنے اندر کی گہرائیوں سے معافی طلب کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد پھر سے اپنا سر اٹھایا۔ اس عورت پر نظر پڑتے ہی مجھے لگا جیسے میرے جسم سے روح نکل گئی ہو، میرے جسم میں خون کی گردش یکدم رک گئی۔ یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ وہ ہو بہو میری مقتول بیوی آمنہ جیسی تھی، وہی آنکھیں، وہی لمبا قد، وہی سادگی۔ اس مشابہت نے میرے حواس گم کر دیے، میرے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، میں ایک پتھر کا مجسمہ بن گیا۔ میری سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے اسے خود دفنایا تھا، میں نے اس بات کو یقینی بنایا تھا کہ وہ راز ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن ہو جائے۔ یہ سوال میرے ذہن میں ایک طوفان برپا کر گیا۔ میرے ضمیر نے چیخ کر کہا، یہ وہم ہے، تم مجرم ہو، تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ میں نے جھک کر دوبارہ دیکھا اور خود کو یقین دلایا کہ یہ دھوکہ نہیں۔ میں نے پلکیں جھپکی، آنکھوں کو رگڑا، لیکن وہ حقیقت تھی جو میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک ہی منظر تھا، وہ عورت آمنہ کاکس خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے قرآن پڑھ رہی تھی۔ میرے دل میں بیک وقت خوف، حیرت، شرمندگی اور امید کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی معجزہ ہے؟ کیا اللہ نے میری ندامت قبول کر کے اسے واپس بھیج دیا؟ کیا یہ میرے گناہوں کی بھاری قیمت کی کوئی چھوٹ ہے؟ میری حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔
مجھے لگا جیسا میرا دماغ میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ میں وہاں سے فوراً بھاگا۔ اس عورت کے قریب جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ میں قاتل تھا اور وہ زندہ تھی۔ یہ سوچ میری جان نکال رہی تھی۔ ایک خوف تھا کہ اگر میں قریب گیا اور اس نے مجھے پہچان لیا تو کیا ہوگا؟ کیا میں اس کا سامنا کر پاؤں گا جس کی زندگی میں نے تباہ کر دی تھی؟ میں حتیم سے نکل کر مطاف کے کنارے ایک ستون کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ آمنہ کی جڑواں بہن ہوگی۔ میں نے اپنا فون نکالا، پرانی یادیں کھولی، آمنہ کی تصویریں دیکھیں، لمبائی، چہرے کا سانچہ، بالکل وہی۔ لیکن آمنہ نے کبھی کسی بہن کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے۔ یہ گتھی مزید الجھ گئی۔ اگر وہ بہن ہے تو مجھے جانتی کیوں نہیں تھی؟ اور اگر وہ بہن نہیں ہے تو پھر کیا؟ یہ کیسا معجزہ تھا؟ کیا یہ کوئی الہی نشانی ہے جو مجھے یہ بتا رہی ہے کہ میرا جرم کتنا بڑا تھا اور میں ابھی بھی پردہ داری کی زندگی گزار رہا ہوں؟ یہ بات مجھے سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں اس عورت کو دور سے دیکھتا رہا۔ میری آنکھوں میں ندامت اور شک کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ چل پڑا۔ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا تھا، جہاں ہر گناہ کی معافی کی امید ہوتی ہے، مگر میں اپنے گناہ کی سچائی سے ڈر کر بھاگ رہا تھا۔ آخرکار مجھ میں وہاں مزید ٹھہرنے کی طاقت نہیں رہی۔ میں نے فوراً واپسی کی فلائٹ بک کروا لی۔ پردیس کی ساری کمائی، سارا سامان، سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا۔ میں شرمسار ہو کر واپس اپنے ملک لوٹا۔ جہاز میں میرے ذہن میں صرف ایک بات تھی، میں نے جو دیکھا وہ حقیقت تھی یا محض میرا وہم؟ لیکن اگر یہ وہم بھی تھا تو بھی اس نے مجھے ایک ہی پیغام دیا تھا، سچ کو سامنے آنا چاہیے۔ مجھے اب اپنے ضمیر کے ساتھ مزید جنگ نہیں لڑنی تھی، مجھے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا تھا۔ میں ملک میں قدم رکھتے ہی فوراً سیدھا قریبی پولیس اسٹیشن گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی مجھ پر برسوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ میں نے کاؤنٹر پر موجود افسر کے سامنے کھڑے ہو کر لرزتی ہوئی مگر صاف آواز میں کہا، میں خود کو تمہارے حوالے کرنے آیا ہوں۔ افسر نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کس جرم میں؟ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور وہ الفاظ جو سالوں سے میرے سینے میں دفن تھے بڑی مشکل سے نکالے۔ میں نے اپنی بیوی آمنہ کو قتل کیا تھا برسوں پہلے، اور اس کے بے جان جسم کو گھر کے صحن میں دفن کر دیا تھا۔ میرے جرم کا بوجھ اب اٹھایا نہیں جاتا۔ میں نے اپنا سارا جرم قبول کر لیا تاکہ سچائی سامنے آئے۔ خانہ کعبہ کے اس حیرت انگیز منظر نے میرا فیصلہ کر دیا تھا۔ اب مجھے اپنے ہاتھوں سے اس راز کی نقاب کشائی کرنی تھی۔ پولیس افسر انسپکٹر نوید نے میری کہانی سنی۔ ان کی پیشانی پر شک کی گہری لکیریں تھیں۔ وہ اسے ایک پاگل شخص کی داستان سمجھ رہے تھے جو کسی نامعلوم اذیت سے تنگ آ کر جھوٹا اعتراف کر رہا ہے۔ میں نے ان کی بے یقینی کو محسوس کیا، مگر اب میرے اندر کوئی خوف نہیں تھا، صرف سچائی کو باہر لانے کی تڑپ تھی۔ صاحب، میں نے یہ گناہ کئی سال پہلے کیا تھا۔ میں اپنے شک کے ہاتھوں مجبور تھا۔ میں نے اسے مارا اور اس کے بعد اس کا راز دفنا دیا، میں نے پرسکون مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ انسپکٹر نے کرسی پر پیچھے ٹیک لگائی۔ تم پاگل لگتے ہو، کوئی اتنے سال بعد آ کر ایسے قتل کا اعتراف نہیں کرتا۔ تم اپنی بیوی کو میکے بھیج کر خود ملک سے باہر چلے گئے تھے، یہی ریکارڈ پر ہے۔ اگر قتل کیا تو لاش کہاں ہے؟ میں نے آگے جھک کر آہستہ سے کہا، لاش میرے آبائی گھر کے صحن کے کونے میں ہے، پختہ فرش کے نیچے دفن ہے۔ میں نے اسے ایک چارپائی کی لکڑیوں میں لپیٹ کر دفنایا تھا تاکہ کوئی بو باہر نہ نکل آئے۔ یہ کام میں نے رات کی تاریکی میں کیا تھا۔ یہ تفصیلات سننے کے بعد انسپکٹر نوید کا چہرہ بدل گیا۔ ان کے شک کا رنگ اب گہرا ہو چکا تھا۔ انہوں نے فوراً عملے کو طلب کیا اور تفتیش کا آغاز کر دیا۔ یہ کہانی جنگل کی آگ کی طرح میڈیا پر پھیل گئی۔ کسی نامعلوم ذریعے سے صحافیوں کو اس سنسنی خیز اعتراف کی بھنک لگ گئی اور اگلے ہی دن یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی۔ ہر طرف ایک سنسنی پھیل گئی۔ شوہر نے شک میں بیوی کو مار کر دفنایا، سالوں بعد عمرے سے واپسی پر اعتراف۔ یہ عنوان ہر اخبار کی زینت بنا اور لوگ حیران رہ گئے۔ میرے پردیس میں کامیاب زندگی گزارنے اور پھر اچانک لوٹ کر اعتراف کرنے کی کہانی نے ہر عام و خاص کو متوجہ کیا۔ علاقے کے لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا گیا۔ میرے گھر اور خاندان کو برا بھلا کہا گیا۔ لوگوں نے مجھے لعنت بھیجی اور میرا نام بدنام ہو گیا۔ لوگ اس بات پر غصہ تھے کہ کس طرح میں نے ایک معصوم عورت کا قتل کیا اور پھر برسوں تک عام زندگی جیتا رہا۔ دوپہر تک پولیس کی ایک بڑی ٹیم میرے آبائی گھر پہنچی تاکہ کھدائی شروع کی جا سکے اور سچ کا پتہ لگے۔ کھدائی کی جگہ میرے بتائے ہوئے صحن کے پچھلے کونے پر تھی۔ میرے گھر کے باہر لوگوں کا ایک سمندر جمع ہو چکا تھا۔ ہر کوئی مجھ پر لعنت بھیج رہا تھا اور یہ منظر انتہائی کشیدہ تھا۔ ٹی وی چینلز کی گاڑیاں اور رپورٹرز لائیو کوریج کے لیے موجود تھے۔ پولیس نے پہلے احتیاط سے صحن کا پختہ فرش توڑا، پھر کھدائی کرنے والوں نے میرے بتائے ہوئے مقام پر کام شروع کیا۔ ہر گزرتا لمحہ میرے لیے سولی پر لٹکنے کے برابر تھا۔
میرا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ میں نے انسپیکٹر کی گاڑی کے اندر سے اس منظر کو دیکھا۔ ہر شخص یہ جاننے کے لیے بےتاب تھا کہ اب کیا برآمد ہوتا ہے، اور لوگ سانس روکے ہوئے تھے۔ گرد و غبار کا ایک بادل ہوا میں چھا گیا، مگر کسی نے ہٹنے کی زحمت نہیں کی۔ سب سچائی کا چہرہ دیکھنا چاہتے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی محنت کے بعد کھدائی کرنے والوں کو کچھ نظر آیا۔ ان کی آواز آئی، سر کچھ ہے۔ کھدائی کا کام فوراً روک دیا گیا اور پولیس افسر نے خود آگے بڑھ کر مٹی ہٹانے کا حکم دیا۔ بہت احتیاط سے مٹی ہٹائی گئی تاکہ ثبوت ضائع نہ ہو۔ یہ منظر دیکھنے کے لیے ہجوم مزید بے قابو ہو گیا۔ ہجوم میں سے ایک شخص نے چیخ کر کہا، لاش برآمد ہو گئی، اور سب کے چہرے پر خوف کے سائے چھا گئے۔ پولیس افسر نے دیکھا وہاں ایک بڑا صندوق نما چیز تھی جو زمین سے نکالی گئی۔ وہ لکڑی کا ایک باکس تھا جو برسوں زمین میں رہنے کی وجہ سے بوسیدہ ہو چکا تھا، مگر اپنی شکل برقرار رکھے ہوئے تھا۔ پولیس اہلکاروں نے اسے باہر نکالا اور اسے زمین پر رکھا۔ یہ صندوق بھاری تھا، جس سے یہ خیال پختہ ہو گیا کہ اس کے اندر بوجھ موجود ہے۔ ہجوم سانس روکے ہوئے تھا اور شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ انسپیکٹر نوید نے ایک اہلکار کو اشارہ کیا اور وہ لوہے کی سلاخ سے لکڑی کے ڈھکن کو ہٹانے لگا۔ ڈھکن ہٹانے سے پہلے ماحول میں خوفناک سکوت چھا گیا۔ سب کی نظریں اس باکس پر جمی تھی جہاں سچ اور قتل کا خوفناک راز دفن تھا۔ جیسے ہی ڈھکن ہٹا، پولیس افسر حیرت سے پیچھے ہٹ گئے اور ان کی آنکھیں غیر معمولی طور پر پھیل گئیں۔ ان کے چہرے پر خوف یا نفرت کے بجائے ایک عجیب سا صدمہ، حیرت اور یقین کا ملا جلا تاثر تھا۔ انہوں نے تیزی سے اپنے حواس کو قابو کیا اور ہجوم کی طرف دیکھا۔ ان کی آواز میں ایک غیر معمولی طاقت اور عقیدت تھی۔ انہوں نے پوری طاقت سے نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ ہجوم جو اس نعرے کی توقع نہیں کر رہا تھا، پہلے تو چونکا، پھر کئی لوگوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور یہ نعرہ دہرایا۔ سنسنی فضا میں پھیل گئی، کیونکہ سب نے دیکھا تھا کہ لاش کے بجائے کچھ اور نکلا تھا۔ راز اب بھی سینے میں تھا، مگر اس کی نوعیت بدل چکی تھی۔ میں پولیس کی حراست میں تھا، مگر میرے لیے لوہے کی سلاخیں اصل قید نہیں تھی۔ سب سے مشکل قید میرے ضمیر نے دی تھی، جو آمنہ کی بے بسی اور خوفزدہ آنکھیں یاد دلا رہا تھا اور مجھے تڑپا رہا تھا۔ شہر کی مصروف جیل میں میرا سیل میرے ہی گناہوں کا ایک تنگ کمرہ بن چکا تھا۔ جیل کی بیرونی دیواروں کے پار گاؤں والے آئے روز مظاہرے کر رہے تھے، مجھے قاتل کہتے اور میرے خاندان کو برا بھلا کہتے۔ ان کے غصے بھرے نعروں کے بیچ ایک بوڑھی عورت کی آواز آتی تھی، جسے محلے کی دائمہ کہتے تھے۔ وہ اکثر شور میں بلند آواز میں کہتی رہتی تھی، اوئے پتر، تو قاتل نہیں، آمنہ کی آنکھیں تجھے چھوڑیں گی نہیں، مگر یہ نہیں کہتی کہ تو نے مارا ہے۔ یہ بے گناہی کا دعویٰ جو ایک ایسی عورت کی طرف سے تھا جس نے آمنہ کو بچپن سے دیکھا تھا، میرے اندر شک کو مزید بڑھا رہا تھا۔ کیا وہ سب کچھ جو میں نے کیا صرف ایک بھیانک خواب تھا؟ اسی دوران مجھے بتایا گیا کہ پولیس نے قبر کی جگہ کو سیل کر دیا ہے، کیونکہ وہاں کھدائی سے پہلے انہیں مٹی پر کچھ عجیب اور غیر معمولی نشانات ملے تھے جو کسی قسم کی مداخلت کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ یہ ایک نیا عنصر تھا جس نے پوری تفتیش کو ایک نیا رخ دے دیا۔ پھر ہر رات ایک خوفناک معمول شروع ہو گیا۔ جیل کے باہر کوئی وہی لوری گاتا تھا جو میری بیوی آمنہ بچوں کو سلانے کے لیے گایا کرتی تھی۔ وہ لوری ہمیشہ میرے سیل کے پاس آ کر رک جاتی، جس سے سسپینس اور ذہنی الجھن مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ میری نیندیں اڑ گئیں، میرا دل دھڑکتا اور میرے لبوں پر صرف ایک ہی سوال ہوتا، کیا یہ آمنہ تھی؟ اس ذہنی اذیت میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب مجھے روزانہ ایک نامعلوم خط جیل میں آنے لگا۔ بھیجنے والے کا نام نہیں تھا، بس اس پر ایک مختصر جملہ لکھا ہوتا تھا، تمہاری سزا تم سے بڑی نہیں، جو مجھے گہری الجھن میں ڈال دیتا تھا۔ کیا یہ کوئی مجھے مشورہ دے رہا تھا کہ مجھے ہلکا محسوس کرنا چاہیے، یا مجھے میرے جرم کی عظمت کا احساس دلایا جا رہا تھا؟ ایک دن جیل کے ایک قیدی جو عمر رسیدہ اور دانا لگتا تھا میرے سیل کے پاس آیا۔ اس نے خاموشی سے مجھے دیکھا، پھر سرگوشی کی، بیٹے دیواروں کو مت دیکھو، سچ صرف وہ نہیں جو تمہیں یاد ہے، سچ ابھی ادھورا ہے، کچھ ایسا ہے جو تم نے نہیں دیکھا مگر تم نے یقین کر لیا۔ وہ مجھے کوئی اشارہ دینے کی کوشش کرتا تھا، مگر میرا دماغ اپنی ہی بنائی ہوئی قید سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ میری ماں مجھ سے ملاقات کرنے آئی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، مگر اس نے قسم کھائی کہ آمنہ زندہ ہے۔ وہ کہتی تھی کہ اس نے خواب میں اسے دیکھا، وہ سفید لباس میں تھی اور پرسکون تھی۔ بیٹا، میرا دل کہتا ہے وہ ہے، اسے مت مارو، مگر میں نہیں مانتا تھا اور اپنی عقل پر بھروسہ کرتا تھا۔ میں نے اسے دفنایا تھا، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس راز کو زمین میں چھپایا تھا۔ میرے لیے ماں کا خواب حقیقت سے زیادہ عجیب تھا۔ ایک غیر متوقع واقعہ یہ ہوا کہ گاؤں کا وٹیرا اچانک میرے کیس میں بہت زیادہ دلچسپی کیوں لے رہا تھا۔ وہ پولیس افسران سے مسلسل ملاقات کر رہا تھا
اور ان پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ جلد فیصلہ ہو جائے۔ اس کی نیت مشکوک تھی، گویا وہ سچائی کو سامنے آنے سے پہلے ہی دفن کرنا چاہتا ہو۔ میں نے جیل کے ایک اہلکار سے سنا کہ وڈیرا کہہ رہا تھا کہ یہ جھگڑا جتنا جلدی ختم ہو اتنا ہی سب کے لیے اچھا ہے۔ میری گرفتاری کے بعد میرے سسرال نے پہلی بار مجھ سے رابطہ کیا اور جیل میں ملنے آئے۔ وہ بھی آمنہ کی خیرات کے لیے رقم دینے آئے تھے۔ ایک عجیب ہمدردی اور سکون ان کے چہروں پر تھا جو مجھے حیران کر رہی تھی۔ ان کے لیے یہ سب ختم ہو چکا تھا، گویا انہوں نے آمنہ کی موت کو قبول کر لیا تھا۔ اسی ہفتے پولیس نے مجھے بتایا کہ میری بیوی کی ایک چیز ثبوت کے طور پر جمع ہوئی ہے جو لاش کے قریب ملی تھی۔ یہ حقیقت نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ باکس میں لاش تو نہیں تھی۔ وہ چیز کیا تھی؟ ایک بچوں کا ہار جسے آمنہ نے اپنے بیٹے کے لیے بنایا تھا۔ یہ ثبوت اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ کوئی تو ہے جو اس جگہ سے جڑا ہوا ہے، کوئی جو جانتا ہے کہ آمنہ اس چیز کو اہمیت دیتی تھی۔ اور سسپنس کا عروج یہ کہ محلے کے ایک بچے نے پولیس کو بتایا کہ وہ آمنہ کو قبر کے قریب دیکھتا تھا رات کو، سفید کپڑوں میں، جیسے کوئی سایہ۔ یہ بات مجھے ڈرا رہی تھی۔ کیا میں نے اسے اتنا دکھ دیا تھا کہ اب اس کی روح میرا پیچھا کر رہی تھی؟ ایک عورت نے مجھ سے ملاقات کی درخواست کی۔ چہرہ مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میرا شک بول رہا تھا کہ وہ آمنہ ہو سکتی ہے۔ میں نے ملاقات سے انکار کر دیا کیونکہ میں اب تک سچائی کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں کر پایا تھا۔ آخر میں جیل میں میرے وکیل نے بیوی کی ایک پرانی ڈائری دی جو گھر کی تلاشی میں ایک پرانے بکسے سے ملی تھی۔ ڈائری کے آخری صفحات نے میری روح ہلا دی۔ ڈائری میں آمنہ نے لکھا تھا کہ اسے میرے شک کا اندازہ ہو گیا تھا اور وہ میرے شک کی سزا خود کو دینے کے لیے کسی پردیس کے سفر پر جا رہی ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بچے مجھے شک کی حالت میں دیکھیں۔ وہ میری خود غرضی اور میری غیرت کی سزا مجھے تنہائی دے کر دینا چاہتی تھی۔ یہ ایک نیا رخ تھا جس نے میری ساری حقیقت کو پلٹ دیا۔ اسی دن پولیس نے اعلان کیا کہ کسی نامعلوم شخص کی مداخلت کی وجہ سے انہوں نے قبر کھولنے کی تاریخ بدل دی، جس نے سسپنس کو مزید بڑھا دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ سب اتفاق نہیں تھا۔ وہ راز جو میں نے دفن کیا تھا اب قبر کی دیواروں سے باہر آ کر مجھ سے کھیل رہا تھا۔ جیل کے اندر ڈائری کا ایک صفحہ میرے ہاتھوں میں کانپ رہا تھا۔ اس پر لکھا تھا کہ آمنہ کو گھر سے باہر جانا پڑ رہا ہے اور وہ اپنے پیچھے کچھ ایسی نشانیاں چھوڑ جائے گی جو سچائی کا راستہ دکھائیں گی۔ میری ذہنی حالت مسلسل شک اور یقین کے درمیان جھول رہی تھی۔ ایک طرف میرے ہاتھ تھے جو دفن کر چکے تھے، دوسری طرف ڈائری تھی جو زندہ ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ اگلے دن آمنہ کی پڑوسن سبیحہ باجی نے پولیس کو ایسی بات بتائی جس نے کہانی کا رخ ہی بدل دیا۔ اس نے کہا کہ آمنہ کو کسی اجنبی آدمی سے بات کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا، مگر قتل سے ایک دن پہلے میں نے آمنہ کو رات کو بہت دیر تک صحن میں مصروف دیکھا تھا۔ وہ ایک ٹوکری مٹی میں دبا رہی تھی اور کسی چیز کو چھپا رہی تھی۔ پڑوسن کی یہ بات کہ آمنہ نے خود ہی صحن میں کسی چیز کو چھپایا تھا ایک اہم ثبوت بن گیا جس نے میرے اطراف پر ایک سوالیہ نشان لگا دیا۔ پڑوسن کی گواہی کے بعد پولیس نے قبر کی جگہ کے قریب دوبارہ کھدائی شروع کر دی تاکہ وہ دیگر نشانات اور ثبوت حاصل کر سکیں۔ اس بار انہیں صندوق کے قریب تھوڑا ہٹ کر زمین میں دبی ہوئی ایک پلاسٹک میں لپٹی فائل ملی۔ فائل میں آمنہ کی ایک پرانی میڈیکل رپورٹ تھی، مگر اس پر تاریخ میرے اعتراف کے مطابق قتل کی رات سے 2 ماہ بعد کی تھی۔ یہ اس بات کا مضبوط اشارہ تھا کہ آمنہ 2 ماہ بعد تک زندہ تھی اور باقاعدگی سے ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی، اور یہ رپورٹ جان بوجھ کر اس جگہ پر چھوڑی گئی تھی۔ میرے وکیل جو پوری لگن سے اس کیس میں سچائی تلاش کر رہے تھے، اس نے مجھے جیل میں آ کر بتایا کہ جس مولوی نے آمنہ کا جنازہ پڑھایا تھا وہ اچانک شہر چھوڑ کر غائب ہو گیا ہے اور اس کا فون بھی بند ہے۔ وکیل نے غصے سے کہا، یہ سازش ہے۔ میرے موکل، یہ سیدھا وڈیرا صاحب کی طرف اشارہ ہے۔ انہیں پتا تھا کہ آمنہ کا جنازہ صرف ایک دکھاوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں وکیل کی بات پر حیرت کا اظہار کرتا، وڈیرا خود جیل میں مجھ سے ملاقات کرنے آ گیا۔ اس کے چہرے پر اضطراب اور خوف صاف جھلک رہا تھا۔ وڈیرے نے آواز دھیمی کر کے کہا، لڑکپن میں جو بویا گیا سو ہو گیا، مگر اب اسے یہیں ختم کر دو۔ تم نے اعتراف کر لیا ہے، چپ رہو۔ تمہاری بیوی کا راز اگر کھل گیا تو یہ صرف تمہارا گھر نہیں، میرا وقار بھی تباہ کر دے گا اور میری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ اس ملاقات نے وڈیرے کی شمولیت کو واضح کر دیا۔ وہ میرے خلاف نہیں بلکہ سچائی کے خلاف سازش میں شامل تھا۔ اس ملاقات کے چند گھنٹے بعد خبر آئی کہ کسی نے میرا گھر توڑنے کی کوشش کی ہے۔ بظاہر کسی نے صحن میں موجود ثبوت تک پہنچنے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد پولیس نے سیکیورٹی سخت کر دی تاکہ اہم ثبوت غائب نہ ہو جائے۔ نامعلوم خط جو روزانہ آتا تھا اس دن صرف ایک لفظ لے کر آیا، لوری۔ مجھے لگا یہ آمنہ کا اشارہ ہے۔ لوری میں کوئی راز ہے جو مجھے سمجھنا تھا۔ میں نے فوراً جیل کے دانا قیدی سے مشورہ کیا۔ اس نے مجھ سے پوری لوری سنی اور کہا، لوری میں چاند کا لفظ اس گاؤں کے پرانے راستے کا اشارہ ہے جو چاندنی روڈ کہلاتا ہے۔
وہ راستہ کسی پرانے ٹھکانے کی طرف لے جاتا ہے۔ سسرال والے پھر آئے، مگر اس بار ان کے رویے میں حیرت انگیز تبدیلی تھی۔ وہ میرے لیے جیل میں کھانا لائے۔ ان کے دل میں محبت لوٹ آئی تھی۔ بیٹا، تمہارے بارے میں غلط فہمی ہوئی تھی، ہم اب سمجھتے ہیں کہ تم ایک سازش کا شکار ہو۔ ان کی یہ نرم دلی، یہ اچانک بدلاؤ مجھے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کیا آمنہ نے ان سے رابطہ کر لیا تھا؟ قبر کھلنے سے ایک دن پہلے پولیس نے مجھے ایک آخری انتہائی ذاتی سوال پوچھا کہ آپ نے آمنہ کے جسم پر کوئی تل کا نشان دیکھا تھا؟ میرے پورے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ یہ وہ نشان تھا جو اس کی گردن کے پیچھے تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ ایک ایسا راز تھا جو صرف ہم دونوں جانتے تھے۔ پولیس افسر نے سر جھکا لیا اور کہا، ہمیں قبر میں موجود صندوق سے نکلی ہوئی چیزوں کی فورنزک جانچ کے دوران ایک نکلی جلد کا ٹکڑا ملا ہے۔ یہ ٹکڑا بالکل اس جگہ پر ملا جہاں آپ نے تل کا نشان بتایا۔ اس انکشاف نے ثابت کر دیا کہ صندوق میں جو بھی تھا وہ آمنہ نہیں تھی، بلکہ اسے آمنہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس دوران پولیس نے گھر کی تلاشی سے ایک اور اہم ثبوت حاصل کیا۔ بچوں کا ہار نہیں، بلکہ 3 سوت کی چوڑیاں تھیں جو آمنہ صرف شادی کی رات پہنتی تھی۔ یہ کسی میت کی چیز نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ یہ ایک جذباتی ثبوت تھا کہ آمنہ نے یہ چیزیں سنبھال کر رکھی تھی، اور یہ کسی پردیس کے سفر پر جانے کا ایک واضح اشارہ تھا۔ سسپینس اب یہ تھا کہ وہ عورت جو خانہ کعبہ میں دیکھی گئی تھی وہ آمنہ ہی تھی۔ پولیس نے نقلی جلد اور شادی کی چوڑیوں کی تفتیش مکمل کر لی۔ فورنزک رپورٹ نے واضح کر دیا کہ یہ کوئی قتل نہیں، بلکہ ایک پیچیدہ سازش تھی جو آمنہ نے خود کو بچانے کے لیے رچی تھی۔ یہ اس بات کا مضبوط اشارہ تھا کہ جس تشدد کا خوف آمنہ کو تھا، اس نے اس سے فرار کا راستہ تلاش کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اگلے دن پولیس کی ایک ٹیم نے قبر کی قریب گہری کھدائی کی اور انہیں ایک خفیہ سرنگ دریافت ہوئی جو پڑوسن کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ یہ آمنہ کے فرار کا راستہ تھا۔ پڑوسن کا بیان سچ تھا۔ آمنہ نے وہاں نہ صرف کسی چیز کو چھپایا تھا، بلکہ اپنے آپ کو میرے شک اور تشدد سے بچانے کے لیے اس سرنگ کے ذریعے فرار ہوئی تھی۔ نامعلوم خط جو جیل میں آیا اس دن لکھا تھا، جسے تم قتل سمجھتے ہو وہ محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یہ جملہ میرے ذہن میں ایک نئی سوچ پیدا کر رہا تھا۔ اگر یہ قتل نہیں تھا تو پھر آمنہ کی کہانی کا اصل رخ کیا تھا؟ اسی دوران وڈیرے کا بیٹا جیل میں آیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے بجائے غرور اور دھمکی تھی۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں قبر کے راز کو کبھی ظاہر نہ کروں۔ اس نے سرگوشی میں کہا، اگر تم نے وہ صندوق کا راز کھولا تو صرف تم نہیں، تمہارا خاندان بھی برباد ہو جائے گا۔ یہ میرا خاندان اور میرا باپ ہے جس کی عزت داؤ پر لگی ہے۔ چپ رہو یا انجام کے لیے تیار رہو۔ یہ دھمکی وڈیرے کی سازش کو مزید پختہ کر رہی تھی۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ غائب مولوی دراصل وڈیرے کا ملازم تھا جو اس کے لیے زمینوں کے کاغذات کا انتظام کرتا تھا۔ وہ جنازہ پڑھانے والا نقلی مولوی تھا جو وڈیرے کے کہنے پر اس پورے ڈرامے میں شامل ہوا۔ اب سسپینس بدل گیا تھا۔ وڈیرے نے میری بیوی کے فرار اور اس ڈرامے میں کیوں حصہ لیا؟ وہ اپنے کس راز کو چھپانے کے لیے میری بیوی کے نام پر قتل کا ڈرامہ رچوا رہا تھا؟ سسرال نے دروازہ کھولنے کا راز یہ تھا کہ آمنہ نے ان سے سچ نہیں بتایا تھا۔ اس نے صرف یہ کہا تھا کہ وہ میری محبت کو پرکھنے کے لیے یہ سب کر رہی ہے اور کچھ دن کے لیے چھپ جائے گی۔ یہ ایک حیرت انگیز بات تھی کہ آمنہ انہیں بھی اپنے اصل مشن کی حفاظت کے لیے ایک جھوٹی کہانی سنائی تھی۔ جیل کا قیدی جو ایک جلا وطن ماہر کوٹ تھا مجھے اشارہ دیتا رہا کہ ڈائری میں خفیہ کوڈ ہے جو لوری کے مخصوص الفاظ کے ساتھ جڑا ہے۔ دیکھو، چاندنی، راستہ اور صندوق، یہ 3 الفاظ لوری اور ڈائری میں مشترک ہیں۔ میری مدد کرنے کے لیے اس نے مجھے بتایا کہ کوڈ ان تینوں کو جوڑ کر گھر کے تہخانے میں موجود ایک صندوق کا پتہ دیتا ہے جو آمنہ نے میرے لیے چھپایا تھا۔ پولیس کو یہ خبر ملی اور وہ آمنہ کے گھر کے تہخانے میں کھدائی کے لیے پہنچے۔ یہ ایک حتمی ثبوت کی تلاش تھی۔ وڈیرا وہاں بھی پہنچ گیا اور اس نے کھدائی رکوانے کی بھرپور کوشش کی۔ یہ نجی جگہ ہے، تم لوگ کسی پاگل شخص کے کہنے پر یہ سب نہیں کر سکتے۔ اس کے چہرے سے اس کا سماجی مسئلہ ظاہر ہونے لگا اور اس کی پریشانی بڑھ گئی کہ کہیں آمنہ کا اصل راز کھلنا جائے۔ کچھ دیر کی مزاحمت کے بعد پولیس نے کھدائی کی اور تہخانے کی صندوق کو باہر نکالا۔ صندوق میں آمنہ کی ایک آڈیو ریکارڈنگ ملی۔ پولیس افسر نے اسے چلایا، مگر آواز ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہی تھی، لیکن اس کا پیغام اہم تھا۔ آڈیو میں آمنہ کہہ رہی تھی، میں جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ دروازہ دیر سے اس لیے کھلا کیونکہ مجھے وڈیرے کی بیٹی کو اس کے ظالم شوہر سے فرار کروانا تھا۔ میں نے اسے چھپایا تھا، پھر جانے دیا۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ وڈیرے کا رنگ پھک ہو گیا۔ تمام میڈیا کیمرے وڈیرے کی طرف گھوم گئے۔ قبر کھلنے سے چند منٹ پہلے میرے سامنے وہ حقیقت آئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ وڈیرے کی بیٹی کی شادی زبردستی ہو رہی تھی اور آمنہ اپنی پرانی سہیلی ہونے کے ناطے اس کی مدد کر رہی تھی۔ میرا شک آمنہ پر نہیں
बल्कि वडेरी की बेटी पर पड़ा था, जो आमना के घर पनाह ले रही थी, और आमना ने दोस्त का राज बचाने के लिए मेरी मार और तशद्दुद बर्दाश्त किया और फिर फरार हो गई। ये था वो मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत। तहखाने में ऑडियो की रिकॉर्डिंग का इंकशाफ किसी एटम बम से कम नहीं था। वडेरी की साजिश का सारा बोझ अब उसके अपने कंधों पर आ चुका था। आमना की चोटती हुई आवाज में जब यह हकीकत सामने आई कि वडेरी की बेटी को उसकी जबरदस्ती शादी से बचाना ही दरवाजा देर से खुलने की असल वजह थी, तो हुजूम की सारी नजरें और गुस्सा वडेरी की तरफ पलट गया। पुलिस अफसर ने फौरन वडेरी को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और उसकी मुजाहिमत को खातिर में ना लाया गया। अगले चंद घंटों में वडेरी के बेटों से भी सारा सच उगलवा लिया गया। उन्होंने एतराफ किया कि मेरे तशद्दुद के बाद जब आमना बेहोश हो गई और मैं मरकजी किरदार उसे मुर्दा समझकर फरार हो गया, तो वो वहां पहुंचे अपने बाप के हुक्म पर। उन्होंने आमना को मुर्दा समझकर ही उठाया और शहर से दूर वीरान जंगल में फेंक दिया। उनका मकसद था कि आमना या तो मर जाए या इतनी कमजोर हो जाए कि कभी अपने होशो हवास में ना आ सके, ताकि वडेरी की बेटी के फरार का राज छुपा रहे। इसी साजिश के तहत उन्होंने मेरे खोदे हुए गड्ढे को मजीद भरकर उसमें वो नकली जिल्द और दीगर चीजें छोड़ दी, ताकि मेरा शक पुख्ता हो जाए और मुझे फर्जी सजा मिले। उस वक्त मौलवी रहमतुल्लाह पुलिस स्टेशन में पेश हुए, जो अब सच का सबसे बड़ा गवाह थे। उन्होंने गवाही दी कि एक मकामी गवाले ने देखा था कि वडेरे के बेटे एक औरत को जंगल में फेंक रहे थे। गवाले ने खौफ के मारे किसी को कुछ नहीं बताया, मगर मौलवी साहब को इत्तला दे दी। मौलवी साहब ने आमना को शदीद जख्मी मगर जिंदा हालत में पाया। उन्होंने इंसानियत का अजीम सबूत देते हुए खुफिया तौर पर उसका इलाज किया। जब आमना ठीक हो गई तो उसने अपने आप को मेरे शक के जाल से दूर रखने का फैसला किया, क्योंकि उसे पता था कि मेरे अंदर की झूठी गैरत हमेशा मुझे शक की तरफ धकेलती रहेगी। उसने दूसरे शहर में जाकर खवातीन की मदद के लिए एक तंजीम कायम की और अपनी जान बचाने के मकसद को एक अजीम इंसानी फर्ज में बदल दिया। खाने काबा में वो मेरी माफ़ी के लिए नहीं, बल्कि अपने नेक मकसद के तहत खवातीन के एक वफद की सरबराह बनकर आई थी, अपनी नेकी का काम करने। आमना ने दरवाज़ा देर से क्यों खोला, ये वो सवाल था जो अब हल हो चुका था। वो वडेरी की बेटी को बचा रही थी, एक इंसानी जिंदगी जो उस वक्त का सबसे बड़ा फर्ज था। उसने दोस्त का राज छुपाने के लिए मेरी मार और तशद्दुद को बर्दाश्त किया। यह उसकी बेलौस मोहब्बत का सबूत था। मेरे लिए कंधों पर उठाने का अजीम राज मेरी तौबा में था। मैंने अपने हाथों से वो कब्र खोदी थी। मैंने सालों तक यकीन रखा था कि मैं एक कातिल हूं, और यही नदामत मेरी सबसे बड़ी सजा थी। मेरा खुद को पुलिस के हवाले करना मेरी तौबा और मेरे दिल से वडेरे के खौफ को खत्म करने का बहादुरी का कदम था। जब पुलिस ने कब्र में लाश के बजाय वडेरे के जुल्म के खिलाफ बगावत का सबूत पाया, तो ये सब के लिए एक सबक बन गया। पुलिस स्टेशन से बाहर आते ही लोगों का हुजूम, जो पहले मुझे कातिल कह रहा था, अब एकदम बदल गया। वो मेरी शर्मिंदगी और सच्चाई का सामना करने की हिम्मत से मुतासिर हुए थे। एक आदमी ने जोर से आवाज लगाई। इस शख्स ने अपने शक की गलती को माना और जालिम को बेनकाब किया है। लोगों ने मुझे उसी जगह पर कंधों पर उठा लिया जहां खुदाई की गई थी। ये कंधे इस बात की अलामत थे कि एक फर्द की नदामत, उसके गुनाह का एतराफ और सच्चाई के लिए खड़ा होना कितना अहम किरदार अदा कर सकता है। मुआशरती अदल की जीत हुई थी, जो किसी के कत्ल से नहीं बल्कि सच्चाई की बरामदगी से होती है। मेरे आंसू अब नदामत के थे। वो गवाही दे रहे थे कि मैं एक नेक अजीम औरत पर शक करके कितनी बड़ी गलती की थी। मैंने अपनी बीवी पर शक करने के गुनाह को सच्चाई और बहादुरी की अलामत में बदल दिया था। वडेरे और उसके बेटों को उनके जुर्म की सजा मिली, और मेरी और आमना की कहानी अदल और इंसाफ की एक मिसाल बनकर हमेशा जिंदा रहेगी। मैंने अपनी माँ से बच्चों को लेकर आमना से माफ़ी मांगने के लिए उसके नए शहर का सफ़र शुरू किया, जहाँ मैंने अज़म किया कि अब मेरी ज़िंदगी शक के बजाय सिर्फ एतमाद पर मबनी होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।